अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग नफ़रत का कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अफ़गानियों और अफ़गानियों के साथ पख्तून भाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम है जो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है और मैं उस मुहिम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ख़राबियों की निशानदेही और ख़राबियाँ किस तरह बेहतर हो सकती हैं उसकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता कम अज़ कम 30 से 35 साल के अंदर जब से ये अफ़गान जिहाद शुरू हुआ है और बल्कि 40 साल ही हो गए, 82 में ये आना शुरू हुए हैं हमारी तरफ, तो 92, 102, 112 और 122, 45 साल से ये सिलसिला इस वक्त तक जारी है। अफ़गानी जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, कारोबार करते हैं, जायदादें ख़रीदते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और अफ़गानिस्तान वापस भेजते हैं अपने ख़ानदान के लिए। इस दौरान कुछ यहाँ पे बस जाते हैं, कुछ यहाँ पे शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, लेकिन वो इस सरज़मीन को अपना नहीं समझते। ठीक है, ये हमारा उनके साथ शिकवा है। और लेकिन वो जत्थों की सूरत में रूबे अमल आते हैं, उनके ख़र्चे कोई नहीं होते, ना उन्होंने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना होता है और मेरा मतलब है कि ना उन्होंने कोई और इस तरह के ख़र्चे करने होते हैं शादी ब्याह के ऊपर जो यहाँ के जो लोग हैं वो करते हैं, उनका वो ख़र्चा ही नहीं होता। वो उन्होंने मतलब कि ख़ुद ही जिरगा शिरगा करके शादी ब्याह कर लेनी होती है। जिरगा करके वो एक इस दौरान उन्होंने इस मुल्क के अंदर, चूँकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं और इस बात का एडवांटेज वो लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मौजूद अदारों ख़ास तौर पे कस्टम्स को पूरी तरह रजा के रखते हैं। यानी आप अंदाज़ा फरमाएं कि पिछले दिनों एक वारदात मेरे इल्म में आई कि जनाब एक ट्रक जो था मंशियात का भरा हुआ वो चला और लोधरा से किसी ने ऑर्डर प्लेस किया कि 4 मन मेरी भी ले आना। ठीक है, अच्छा, वो 4 मन जब उतारने के लिए लोधरा रुका तो वहाँ पे जिन साहब ने वो ख़रीदारी की थी उन्होंने मुखबरी कर दी पुलिस को। ठीक, और पुलिस ने वो पूरा ट्रक ज़ब्त कर ली। ठीक है, वो कोई 40 मन के करीब उसमें थी। ठीक है, और उसके बाद फिर पहुँचे वो लोग यहाँ पे फाटा से पहुँचे, लोधरा में पहुँचे, उन्होंने वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ख़रीदा और उन्होंने पुलिस ख़रीदी। पुलिस ने वो 40 टन जो पाउडर था उसको 40 मन पाउडर जो था उसको 40 मन आटा डिक्लेयर कर दिया और अपना बंदा रिहा करवा के, और सेशन जज साहब ने उसकी ज़मानत दे दी, वो रिहा करवा के 1.5-2 महीने में वापस ले गए। जब आपका निज़ाम इतना करप्ट हो तो कोई भी आके आपका मुल्क ख़रीद के जा सकता है ना। तो वो जज साहब भी अमीर हो गए होंगे और वो जो पुलिस का एसपी होगा उसने भी जाके दुबई में कोई बड़ा सारा विला ख़रीद लिया होगा, इतना उन्होंने दे दिया उनको। ज़ाहिर है यार 40 मन की बात हो रही है यार। वो जो 4 मन जिसने मंगवाई थी ना, उसके बाद उन्होंने उसको अगवा करवाया और अगवा करवा के वहाँ पे ले गए और उन्होंने कहा कि जी हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आपके इस काम की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है, वो करोड़ों में था, ये आप दे दीजिए और आप वापस चले जाइए। ठीक है, अब वो साहब जो थे जिन्होंने पुलिस के टाउट का किरदार अदा करके ये सारा काम किया था, अब उनका पूरा एसेट भी बेच देते तो नहीं होना था। फिर जनाब वफाकी वज़ीर और वफाकी हुकूमत हुई, फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई उनकी डोनेशन के लिए। फिर मलक रियाज ने उस मंशियात के ख़रीदार पुलिस के टाउट के लिए पैसे अदा किए और वो साहब जो थे वो रिहा होकर वापस आए। जब आप पूरी कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है वो साहब इस वक्त भी उस इलाके के अंदर, लोधरा के इलाके के अंदर बड़े मारूफ मंशियात फरोश हैं। ठीक है, और हर किस्म की, अब तो आइस भी बेचते हैं वो। ठीक है, आइस और कोकेन भी उनसे दस्तयाब होती है और बल्कि बाज़ का तो सेंट्रल पंजाब तक वो सप्लाई करते हैं, उनके कारिंदे जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब पता नहीं क्या था, ऐसे ही एक वाक़या मेरे इल्म में आ गया। बात ये है कि इस वक्त वो अफ़गानी क्या करते हैं जी, वो आके जत्थों की सूरत के अंदर, मैंने बताया ना ख़र्चा तो उनका है नहीं, बच्चे उन्होंने स्कूल नहीं भेजने, तो उन्होंने उनके अंदर नेशनलिज्म जो है वो कूट कूट के भरना है। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है,
نتیجے کے طور پہ وہ جس کام کو جتھے کے طور پہ پڑھتے ہیں اس کو لیتے جاتے ہیں. آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا کہ آپ کے شہر کے اندر کسی خاص ہفتے کے اندر یا کسی خاص دن کے اندر ایک چیز بکنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ جو لائٹر ہوتے ہیں جس سے آپ چولہا جلاتے ہیں وہ بجلی وہ گیس ان میں بھری جاتی ہے, یہ ہر پختون لائٹر لے کے گھوم رہا ہے. تو تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی جو ہے وہ انہوں نے کئی کنٹینر ڈلوا لیے ہیں. تو اب اس کو پورے شہر میں کچھ 1.5-2 لاکھ پختون جو ہے افغان جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, وہ ہر گلی محلے میں بیچتا پھر رہا ہے. آپ اور میں سستا سمجھ کے خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اس طرح ڈسپوز آف بھی کر لینا ہوتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ قابض ہوتے جا رہے ہیں. بڑا مارکیٹ تو ہے ہی صحیح ان کی شاہ عالم کے اندر, میں لاہور کی بات کرنے لگا ہوں تو, لیکن اور بھی باقی بات کی. تو خیر جناب, ان کے اندر سے ایک صاحب نے ہمیں جاسوسی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حافظ صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. حافظ صاحب کو اگر ٹیکس چاہیے یا سمگلنگ کی جڑ مارنی ہے تو وہ یہ کام کر لیں, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سورس میرا ایک افغانی ہی ہے جو انہوں نے کسی راستے سے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ تجاویز پیش کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت بارگیننگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں 4 جگہوں کے اوپر اور یہ سیٹلڈ ایریا ہے. 4 جگہ مطلب فاٹا شاٹا نہیں ہے, کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے. ایک مردان ہے جی, ایک لورا لائی ہے, جمرود ہے, سوات ہے. بارگین سینٹر کیا ہے؟ یہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر سمگل شدہ گاڑیاں کھڑی ہیں. 0 میٹر مطلب جو گاڑی اس وقت یہاں پہ 6 کروڑ 6.5 کروڑ 7 کروڑ میں ملتی ہے پنجاب کے اندر ٹیکس ادا کر کے, وہ وہاں سے 12 سے 22 لاکھ کے اندر مل جاتی. انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہنے لگے اس کا علاج یہ ہے کہ بارگین سینٹر کے اندر کھڑی تمام گاڑیاں جو ہے وہ سرکار ان سے ان کے دام کے اوپر خرید لے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہونڈا ٹیوٹا سوزوکی کو لگا کے جس کی وہ کمپنیاں ہوں ان کو وہ بیچ دے, ٹھیک ہے. انہیں کہا جی آپ کی امپورٹ اپنی ذرا وہ لے کے آئے نا, بل آف لیڈنگ لے کے آئیں, یہ آپ کو اس برانڈ کی گاڑی کتنے کی آئی ہے, اتنے کی لاکھ 2 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ کم پہ دے دے. کسٹم والے جو ہیں ان کے حوالے کر دیں یا ان کی ذمہ داری لگا دیں, یار یہ مارکیٹ میں اپنی گارنٹی کے ساتھ بیچ کے نا تو اتنے پیسے جو ہے قومی خزانے میں جمع کرا دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پورا ٹیکس آ جائے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کم از کم 4 سے 5 بلین ڈالر آپ کو اس سے ریونیو مل سکتا ہے سیدھے سبب. دوسرا انہوں نے کہا جی کارخانوں بازار, لنڈا بازار, ٹھیک ہے, کارخانوں بازار پشاور, شاہ عالمی لاہور, لنڈا بازار لاہور, راجہ بازار پنڈی, ڈھوک کھبا پنڈی, یہ غیر ملکی ساز و سامان سے بھرے پڑے ہیں اور ان کے اندر ارب ہا میٹر سمگل شدہ کپڑا ہے. اور جب تک یہ کپڑا آتا رہے گا آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر سبسڈی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. لہذا سرکار جو ہے یہ کپڑا لے کے ایپٹما کو سارا اٹھوا دے یا پریگمیا کو, پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کو کہ یہ کتنے ریٹ پہ آپ کو ملتا ہے. اب دیکھیں نا چائنا جو ہے اس کی سکیل دیکھیں نا انڈسٹری کا. ہمارے ہاں ایک انڈسٹری ایک ویونگ مل جو ہے وہ 50 ویونگ ملیں چلاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو چائنا میں ویونگ مل ہے اس میں 5000 ویونگ مل ہوتی ہے. تو وہ جب اتنے سکیل کے اوپر بناتی ہے تو اس کا ریٹ بہت کٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں سے جو کپڑا سمگل ہو کے آتا ہے وہ پاکستان میں مقامی کاٹن سے بنائے گئے کپڑے سے بہت کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا کرتے ہیں, یہ کپڑا بنا کے اپنی ہی انہوں نے آگے مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں, منڈیاں بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ بیچتے ہیں. اور اس کپڑے کی درآمد جو ہے وہ پابندی ہے, اس کے اوپر بین ہے, لیکن یہ کپڑا باہر سے آتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ کپڑا لے کے پریگمیا کے حوالے کر دے اور اسی ریٹ پہ اٹھا لے ان سے کہ جتنے پہ ان کو پڑا ہے. کو لوٹ مار کرنے کی یا مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جی اس وقت یہ پتہ نہیں کوئی سفینہ بازار پشاور ہے, سلامت پورہ لاہور, ٹھیک ہے, بلال گنج, سرگودا کی آٹو پارٹ کی مارکیٹ اور اکاڑا کی اولڈ پارٹ کی مارکیٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اس میں جناب یہ آٹو کے پارٹس جو ہیں نا یہ پورے انجن پوری گاڑیاں مطلب کہ یہ امپورٹ ہوتی ہیں
یا افغان جو ہیں وہ کسٹمز کے ساتھ مل کے باہر سے منگواتے ہیں، اور ان بازاروں کے اوپر بائی دا وے افغانوں کا قبضہ ہے، پوری طرح قبضہ۔ تو کسٹم والوں کے دبئی کے اندر یا کینیڈا کے اندر ایسٹ بنتے چلے جاتے ہیں، اور افغان جو ہیں وہ آپ کی اور میری معیشت کا ٹیکس چراتے جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں شعبے، اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ایک افغان بتا رہا ہے مجھے جو کہ میرا سورس ہے اور جو کہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو خود اس کاروبار کے اندر ملوث ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی یہاں سے کم از کم حافظ صاحب کو 30 سے 35 بلین ڈالر کا ون ٹائم فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا کچھ یہاں پہ لا کے رکھ لیا گیا ہے، سٹور کر دیا گیا ہے، کسی کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہیں، اسے کہیں کہ بھائی جان یہ آپ کو کتنے کی پڑ رہی ہے چیز، اتنے میں ہمیں دے دو، اس سے اٹھا لیں، اس پہ پورا ٹیکس لاگو کریں اور متعلقہ ادارے یا کمپنی کے ذریعے یا آؤٹ لیٹ کے ذریعے اس کو ڈسپوز آف کر دیں۔ انہوں نے تو ایک چھوٹے جے افسر نے فون ہی کر کے کہنا ہے نا، سوزوکی والے کو یا ہونڈا والے کو یا ٹویوٹا والے کو کہ سر چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو 4000 ہیں اس کو اس ریٹ کے اوپر ڈسپوز آف کر دیں۔ یہ نہ کیجئے گا حافظ صاحب کہ اٹھا کے تو آپ ینگ کیپٹنز کو اور ینگ کرنلز کو یہ والی گاڑیاں جو ہیں وہ قسطوں کے اوپر حوالے کر دیں، اس کا تو پھر ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سر اس کو مارکیٹ میں ڈالیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے ہانکا لگا دیا، یہ جو موجودہ ہانکا لگایا ہے، یہ جنہوں نے لگایا ہے وہ قطعاً حافظ صاحب کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہانکا کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر جتنے سمگلرز ہیں اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں انہوں نے کاروبار کیا ہے بند، اور وہ ادھر ادھر ہو گئے، انہوں نے کاروبار چھوڑا نہیں، اور وہ جاتے جاتے اپنے ڈالرز بھی ساتھ لے گئے، اور زیادہ تر ان کے پاس نہیں ہوتے، ان کے تو دبئی کے اندر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، شارجہ کے اندر خاص طور پہ، وہاں سے وہ ادائیگیاں کرتے ہیں، اور افغانستان میں مال امپورٹ ہوتا ہے۔ افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال ہے، اور ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں پاکستان کے کسٹمز کے حکام جو کہ پرال کا سسٹم کامیاب نہیں ہونے دیتے اور ٹریکر نہیں لگنے دیتے ان کے اوپر، تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ ٹرالر جو ہے، یہ کنٹینر جو ہے یہ پاکستان میں ہی کھل گیا تھا، یہ افغانستان کی اس نے بارڈر کراس نہیں کی۔ صرف وہ بل آف انٹری اور بل آف ایگزٹ جو تھا اس پہ مور لگانے کے وہ جو حوالدار صاحب وہاں پہ متعین تھے انہوں نے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ وصول کر لیے۔ تو یہ ہے جی، چونکہ اندر سے اور ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس طرح اس کو ریگولیٹ کر لیں، اور یوں جو ہے آپ کو 35 سے، وہ تو کہتے ہیں جی 500-600 ارب ڈالر مل سکتا ہے، لیکن میں ذرا محتاط ہوں، میں نے ان سے جو کیلکولیشن کی ہے، میرا خیال 30+ بلین ڈالر جو ہے ون ٹائم حکومت کو اس وقت اس سے مل سکتا ہے، اور یہ وہ تمام پیسے ہیں جو ادروائز چوری ہو کے پختونوں کی جیب میں چلے جانے یا انہوں نے آپس میں بانٹ لینے۔ ظاہر ہے جب وہ پارٹ وہاں سے وہ کپڑا جو ہے وہ شاہ عالم سے نکل کے ادھر دوسری چھوٹی مارکیٹوں میں بکے گا تو مارجن تو اس کا بہت زیادہ ہوگا نا۔ مطلب پاکستان کے اندر جو کپڑا فیصل آباد سے آگے بکتا ہے اس کا مارجن اگر 10 روپے ہے تو وہ جو کپڑا آگے بکے گا اس کے مقابلے کے اندر اس کا مارجن تو پھر 100-150 روپیہ فی میٹر ہوگا نا۔ تو اس سے آپ اندازہ 10 اور 150 روپے کا کتنا فرق ہے، تو پھر کون بیچے گا فیصل آباد کے لوگوں کا کپڑا ہمارے ان منڈیوں کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس طرف بھی نظر کر لی جائے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام افغان یہاں پہ موجود ہیں ان کو پاکستان کے شناختی کارڈ جاری کیے جائے، ان سے ٹیکس ریٹرن کروائی جائے، کیونکہ یہ ٹریڈ کر رہے ہیں نا، یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، ان سے ٹیکس ریٹرن کروائی جائے۔ اور یہ جتنے بھی حاجی مقصود بٹ اور یہ ہمارے غوری صاحب جو ہیں جو کہ اس وقت نام نہاد تاجروں کے بنے ہوئے ہیں لیڈر، یہ دراصل ان پختونوں کے کمیشن ایجنٹ ہیں، کیونکہ سیل ٹیکس کے خلاف اور ڈاکومنٹیشن کے خلاف یہ پیڈ پاکستان کے نام نہاد انجمن ہائے تاجران جو ہے یہ مہم اس لیے چلاتی ہے کہ پیچھے سے یہ پختون جو ہیں یہ ان کو ادائیگی کرتے ہیں اور ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں کروڑوں روپے کا اور یا لاکھوں روپے کا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر یہ جناب مظاہرے کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، یہ کریں گے، یہ سارے فراڈی ہیں،
یہ مجھے بھی ایک دو گروپوں میں اسلام آباد سے اس طرح کے فراڈیوں نے شامل کیا ہوا ہے، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ افغانوں کے پے رول پہ ہیں. پہلی فرصت میں یہ جو انجمن تاجران کے لوگ ہیں نا، ان کو پکڑ کے تو پانجے لگائے ہیں حافظ صاحب خاکسار کی فرمائش کے اوپر. یہ افغانی سمگلروں کے پیڈ ایجنٹ ہیں. یہ اکانومی اس لیے ڈاکومنٹ نہیں ہونے دیتے. اکانومی بھی ڈاکومنٹ کریں اور افغان کو بھی ڈاکومنٹ کریں، یہ مسائل حل ہو جائیں گے. خاکسار کی عرضی ہے، یہ ایک پختون نے ہی بلکہ ایک افغان نے ہی یہ سجیشن بھیجی ہے. میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.